अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, उम्मीद के खैर वाफ़ियत से होंगे। हम दोबारा फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। नाजरीन, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और जहाँ तक हो सके हमारी इस तफसीर कुरान की दावत जो आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर हम रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू होती है उसी अंदाज़ में आपको पढ़कर सुनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी बात की जाती है वहाँ तक ये इंटरनेट और ये फ़ेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से पहुँच सके, आप इसमें तावन करें। नाज़रीन, हमने पिछले दर्स में सूरे कहफ की आयत नंबर 47 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिया था। आज का दर्स आयत नंबर 48 से हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उरिदु अला रब्बिका सफ़्फ़न लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और वो अपने रब के हजूर सबस्ता पेश किए जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, तुम हमारे पास इसी तरह आ गए जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था, बल्कि तुम समझते थे कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादा मुकर्रर ही नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ का ज़िक्र कर रहा है। हमने पिछले दर्स में जो बातें रखी थी उसमें यही था कि क़यामत के रोज़ ना दुनिया काम आएगी बल्कि ये सारा जो है चटियल मैदान अल्लाह तबारक व तआला बना देगा। हाँ, और जो नाफरमान लोग हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला यही पूछ रहा है कि जब सब अल्लाह के हुजूर सबवस्ता होंगे, एक सब में खड़े होंगे, तो हम पूछेंगे क्या पूछेंगे? तुम उसी तरह आ गए जिस तरह तुम्हें पहली बार जब पैदा किया गया था। अब इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम क़यामत लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, बिन खतना इकट्ठे किए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो मर्द औरतें एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त इतना सख्त होगा कि उन बातों की किसी को होश ही ना होगी। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई और जब पढ़कर सुनाया तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह को पूछा, अल्लाह के रसूल, हम औरतें तो उस दिन शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। यही मकसद था कि जिस तरह मादरजात नंगे लोग पैदा होते हैं उसी तरह क़यामत के रोज़ जब उठाए जाएंगे तो सवाल यही हुआ कि अल्लाह के रसूल, हम औरतों का क्या होगा उस? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त वो चीज़ सोचने का किसी को होश ही नहीं होगा। हाँ, मैं औरत हूँ, वो मर्द है, शर्म है, हया है, ये सारी चीज़ उस सख्ती के आलम में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। वैसी कैफियत अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त रखेगा। जिस तरह पैदाइश के वक्त इंसान के पास माल व दौलत, हुकूमत, शोहरत कुछ भी नहीं होता, इसी तरह अल्लाह के हुजूर पेश होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास ना माल होता है, ना हुकूमत होती है, ना उसको कुछ होता ही नहीं है। उसी तरह बयन सारे लोग अल्लाह के हुजूर सबस्ता खड़े होंगे, करोड़ों अरबों की तादाद में। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन का वाक़या बता रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है, व उज़ियल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। देखो अल्लाह तबारक व तआला से अब ये बंदे क्या कह रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, और नाम आमाल सामने रख दिया जाएगा तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो उसके मंदरजात से डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, हाय हमारी बदबख्ती। इस किताब ने, इस नाम आमाल ने ना तो कोई छोटी चीज़, छोटी बात छोड़ी है और ना बड़ी, सब कुछ ही रिकॉर्ड कर दिया है और जो काम वो करते रहे सब उसमें मौजूद पाएंगे।
اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجرم اس وقت جب اپنا نام اعمال دیکھیں گے تو مجرم کہیں گے ہائے بدبختی، یہ کیمرہ، یہ ریکارڈنگ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، یہ سم کارڈ، یہ میموری کارڈ جو نام اعمال ہے وہ کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی، ساری کی ساری چھوٹی اور بڑی باتیں سب کچھ ریکارڈ ہے۔ ہائے ہماری بدبختی، یہ مجرم لوگ اپنے آپ کو بدبخت کہیں گے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رسوا کن سمجھیں گے اور ان کی ساری برائیاں ان کے سامنے لکھی ہوئی پائیں گے ان کے نام اعمال میں۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب سب کچھ، یہ لکھاوت، یہ میموری کارڈ، یہ سم کارڈ، یہ فوٹو کارڈ، یہ سی ڈی کارڈ، جو بھی اس کو کہیں، یہ پن ڈرائیو کہیں یا کچھ بھی کہیں، ہم انسان لوگ یہ ساری چیزیں سیف رکھتے ہیں ڈیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ڈیٹا رکھا ہے، سارا ڈیٹا یہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قدرتوں والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے مجرموں کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ فرما رہا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے واقعات کی نقل ایسے کھینچی ہے کہ ہم نے جب حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، سارے لوگ سجدہ کیے، جتنے وہ محفل میں تھے سب کے سب سجدے میں ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے انکار کیا اور اس نے انکار کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سرتابی کی، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے، اس کی اولادیں، وہ تمہاری کھلی دشمن ہیں، پھر بھی تم لوگ اس کو اپنا ساتھی اور دوست بنا کر آ گئے۔ ہائے کتنا برا کام تم نے کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ نص قطعی ہے کہ ابلیس جن تھا، ابلیس جو تھا وہ جن تھا، فرشتوں کو تو وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا، اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ کے ہر حکم کی لبیک کہہ کر اس کی تعمیل کرتے ہیں، یہاں تو امتحان تو صرف جنوں کا تھا، وہاں پر موجود جو مخلوق تھی فرشتوں کے علاوہ وہ ابلیس، اس کا امتحان تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ انسان ابھی پیدا ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام ابھی ان کا وجود ہے، بنایا گیا ہے، مگر جنات آلریڈی وجود میں تھے، اور وہ محفلوں میں سب کو حکم دیا گیا تھا، سارے لوگوں نے مان لیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سرتابی کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، پھر ابلیس کو انکار کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، لہذا یہ حکم اس پہ بھی لاگو ہوا، یعنی کہ محفل میں سب کو حکم ہوا۔ اب یہ جو ابلیس تھا، یہ شیطان فرشتوں کی محفلوں میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ سارے سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا۔ اور جب کوئی چیز کسی کو مخاطب کی جاتی ہے تو اس بھیڑ کو مخاطب کی جاتی ہے، اس جگہ کو، اس وقت کے موشن کو، اس میں جو اکثریت ہوتی ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ سجدہ کر دو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، تم سب سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا اور اس نے حکم نہیں مانا۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں جیسے اگر میدان میں فوج جمع ہو اور ان میں ایک غیر فوجی بھی ہو تو کمانڈر انہیں کہے کہ اے فوج کے جوانوں میدان خالی کر دو، تو یہ حکم اس غیر فوجی پہ بھی لاگو ہوگا۔ یہ مثال دے کر کے انہوں نے بیان کیا ہے مفسرین نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ مجھے اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے تم نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا، کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کر لی، اس کی بات مان لیا، یا عذاب جہنم کا بدلہ لے لیا۔ اب دیکھو، اب اس کی دوستی کر لیے نا، اب جہنم میں تم ڈالے جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ ابلیس اور اس کی اولاد تخلیق کائنات کے وقت موجود ہی نہیں تھے کہ ان کا اس پر تخلیق میں کوئی حصہ ہوتا، بلکہ انہیں بہت بعد میں پیدا کیا گیا، بلکہ ان کی اپنی تخلیق میں بھی ان سے کوئی مدد نہ لی گئی۔ پھر آخر یہ خالق کائنات کے مقابلے میں تمہاری اطاعت کے اہل کیسے ہو گئے؟ شیطان سے جب یہ کلامی ہوگی کہ جس وقت زمین و آسمان پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت تھا ہی نہیں ہے بیوقوف ابلیس، تو تم نے کیسے اس کو اپنا رب بنا لیا، اس کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے؟ یہ اللہ نے ان سے پوچھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ جس کو شریک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ کہے گا لاؤ ان معبودوں کو، لاؤ ان جس کی تم پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے میری ذات میں، میری صفات میں، میری الوہیت میں، لاؤ ان کو پکارو، بلاؤ ان کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ وہ انہیں پکاریں گے اور یہ مجرم لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ ان کے درمیان عداوت ہوگی، معبود اپنی برات کریں گے اور عبادت گزاروں کی عبادت کو جھٹلائیں گے۔ اب جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہے گا پکارو، اب جو یا فلاں مدد کہہ کر کے تم پکارتے ہو، پکارو، اب بلاؤ ان کو۔ جب یہ لوگ آپس میں دشمن ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، اور یہ پکاریں گے اور پوچھیں گے ہم تمہاری پرستش کرتے تھے، ہمیں اس مصیبت سے چھڑاؤ، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بیان کر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہلاکت کا گھڑا، وہی جہنم کا گھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور مجرم جب جہنم دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ مجرم لوگ جب جہنم کا گڑھا دیکھیں گے تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ اب ہم اس میں گرنے والے ہیں، اور کوئی ان کا مددگار، کوئی بچاؤ دل ان کا نہیں ہوگا، ان کو بچانے والا اس سے کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں دے دے کر کے ان مشرکوں کو، ان جاہلوں کو، ان گناہ گاروں کو، ان سب کو سمجھایا ہے، مثالیں دے دے کر کے، مگر یہ انسان، یہ مجرم تو جھگڑالو ہیں، جھگڑتے ہیں۔ کوئی ان سے کہیں کہ قبر کی پرستش مت کرو، مردوں کی پرستش مت کرو، تو فوراً جھگڑنے لگتے ہیں، تو ہمارے جو ہے اولیاؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، ہم ہمارے باپ دادا کو دیکھے اور ہم کر رہے ہیں۔ لو گمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کر رہا تمہاری قیامت کے روز، کیسے تمہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اس وقت۔ دنیا کی زندگی میں مواحدوں کو بہت ستا لیتے ہو، اے مشرکوں، اکثریت کے بلبوتے پہ اقلیت کو دباتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی پوجا اور پرستش کرتے ہو
وہ تمہارے کوئی مددگار نہیں ملے گا اس دن، اور جھگڑتے بھی ہو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، ایسی مفصل اور مؤثر مثالیں بیان کر کے مختلف دل نشین اسلوب سے قرآن مجید بات سمجھاتا ہے۔ قرآن جو ہے مثالیں دے دے کر کے، ہر قسم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے کر کے ان مشرکوں کو سمجھاتا ہے، اور ہر پہلو سے دلائل پیش کر کے موقف ثابت کرتا ہے، مگر انسان اس میں بھی کیڑے نکال لیتا ہے۔ آج بھی اگرچہ کوئی مواحد ان کو کہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہیں سن سکتے۔ آج میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، انہیں بول رہا، ارے بھائی فلاں گروپ کے لوگ جو ہے نا بولتے کہ مردے نہیں سنتے، تو بولو قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے؟ یہ سوال کرا انہیں، اس کی کلپ ہے۔ اب اس بیوقوف کو کون بولنا؟ ابے سلام جو ہے نا دعا ہے، سلامتی جو ہے السلام علیکہ اہل القبور جو بولا جاتا ہے وہ سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ قبر والوں تم پر سلامتی ہو، کوئی جواب آتا ہے وہاں سے؟ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ اب کہتے نہیں ہو ہاں ہمارے ابا مر گئے چلے گئے اللہ ان پہ سلامتی بھیجے، بولتے نہیں بولتے؟ اب نام کے آگے ٹائٹل لگاتے رحمت اللہ علیہ، یہ کیا ہے؟ کیا انہوں سنتے وہ؟ جیسے کہ میں کہوں کسی بڑے بزرگ کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم رحمت اللہ علیہ کیا کر رہی ہے؟ یہ دعا بھیج رہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے، صحابہ پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ اب جواب آ رہا ان کا؟ یہ خبر کے پجاریوں کو، ان خبر کی پرستش کرنے والوں کو عقل ہوتی نہیں، عقل رہی تو یہ سوال جواب کرتا۔ ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ لوگ جو مواحد لوگ، یہ سلفی لوگ جو ہے نا ایسا بول رہے ہیں ہمارے بھائیاں کہ مردے نہیں سنتے، تو کئی کو قبرستان کو جا کے سلام بھیجتے رہے بابا۔ ارے تو اس کو بجھ بولا میں، ارے وہ سنتے نہیں رہے بابا، ان کے لیے دعا کر رہے وہ، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے دعا کرنے کا۔ اب یہ بات لے کر کے اب انہیں جو ہے نا جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی خبریں ہیں، جتنے بھی بزرگان دین کی درگاہیں ہیں، سب جو ہے وہ سنتے ان کو، اللہ سے ان سے سفارش کرتے۔ اب طرح طرح کے باتیں انہیں بولا۔ میں شاید یہ ویڈیو میں وہ کلپ بھی جوڑوں گا اس کی، وہ جو مول صاحب ہے، وہ مول صاحب کی کلپ بھی انشاءاللہ میں جوڑوں گا، ایڈیٹر کو بولوں گا ذرا جوڑ دو۔ تو ایسے تو میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال ایسی مثالیں دی ہیں شرک کو سمجھانے کے لیے، مگر یہ مردہ پرست قوم سمجھتی نہیں۔ قرآن پڑھ کے، قرآن کھول کے خود دیکھنے کا ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بار بار بول رہا ہے قرآن کھولو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایسے دلائل پھر بھی اس میں کیڑے نکالتے، جا بھائی تو وہابی لابی ہے، تو جو ہے نا 2 نمبر ہے، 3 نمبر، تو پکوڑا ہے، فلاں ہے، یہ ایسے باتیں کر کے لوگ جو ہے اپنے دل کو خبر کے پجاریاں تسلی کر لیتے۔ سمجھو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کھینچ رہا ہے، تمہارے وہ جس کو تم سفارشی سمجھ کر کے پکارتے ہو نا، یا فلاں مدد یا فلاں مدد، تمہارے درمیان میں جہنم کا گڑھا ہوں گا اور تم اس میں گریں گے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گا۔ وہ خود سر جھکا کے ٹھہریں گے اللہ کے سامنے کہ ہمارا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ صحابہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ کام صرف ضدی اور ہٹ دھرم کافر ہی نہیں کرتے، بلکہ نیک مسلمان بھی اپنے حق میں کئی دفعہ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دونوں میں اور فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، سمجھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اکیلے ہونے کا اپنے دل میں عقیدہ بناؤ۔ یہ مردوں سے پرستش کر کے ان کی نظر و نیاز، ان کے حلوے مانڈے کھا کے دنیا ختم ہو جائے گی، بڈھے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے،
مگر یہ جو نام اعمال ہے یہاں پر جہاں اللہ فرماتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی چیز کوئی چھوڑا، یہ چپ، یہ میموری کارڈ، یہ سی ڈی، یہ پین ڈرائیو، یہ مغز، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمہاری لکھی ہوئی تمہاری لسٹ پوری کھول دے گا۔ ڈرو اس دن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ڈرو اس دن قیامت کے روز کی ہولناکیوں سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، بجز اس کے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، قرآن مجید آ گئی، رسول اللہ آ گئے، تو کون سی چیز ان کو روک رہی ہے ایمان لانے سے؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ ہاں، اپنے رب سے معافی مانگنے سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، برائیوں سے دور جانے سے، نیکیوں کی طرف لپکنے سے کس چیز نے روکا ہے ان کو؟ لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے؟ یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس طرح عذاب آئے؟ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکلیں ظالم بادشاہوں کی طرح بھی مسلط کرتا ہے، تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اللہ عذاب دیتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی عذاب ہے۔ جس وقت تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین میں نیکی کی طرف لوگوں کو نہیں بلاؤ گے اور برائیوں کی طرف نہیں لوگوں کو نہیں بچاؤ گے، خود بھی نیکی نہ کرو گے، ہاں، تب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے اور وہ عذاب دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تمہاری عبادت کوئی معنی نہیں ہے، کوئی نہیں اللہ کو تم عبادت کرو، تم اپنے لیے کرو، کیونکہ آخرت تم پر واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نئی مخلوق بنا کر کے اپنی عبادت کروائے گا، اپنی جنتوں کو نئی مخلوق سے بھرے گا۔ حدیثوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، مگر تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارا وجود تو دنیا میں آ گیا، اب تم جاؤ گے جہنم میں جو ہمیشہ رہے گی، جاؤ گے؟ ضرور جواب دینا۔ دلائل میں آیات سمجھانے میں، ترغیب و ترہیب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوششوں میں تو کمی نہیں چھوڑی۔ اب کیا عذاب ہی کا انتظار باقی ہے؟ پہلوں والی سنت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول حق کی دعوت دے چکتے ہیں اور حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد جب حجت قائم ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، شرک کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب ان پر مسلط کرتا رہتا ہے۔ توبہ کرو اپنے شرک سے، اپنے بدعت، اپنے خرافات سے میرے دوستوں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین بناؤ۔ آگے اللہ فرماتا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے باطل دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں اور میری آیات اور تنبیہ کا مذاق اڑائیں۔ جب رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ مبعوث کرتا ہے تو مد مقابل کافرین، مشرکین مذاق اڑاتے ہیں اور باطل دلائل لے کر، جھوٹے باتیں لے کر، جیسے جھوٹے باتیں، یہ قبرستان کو جا کے سلام کیوں کر رہا ہے بھائی تو وہاں بھی، ہاں، یہ جھوٹے دلائل ہیں، یہ مکر و فریب ہے۔ کوئی سلام کر رہا تو جواب لینے کے واسطے نہیں کرتا، انہیں سنتا بول کے نہیں کرتا، اس کے لیے دعا کرتا، السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کے قبر والوں کو سلام نہیں کرتے تھے، بقیہ خرقت جا کر کے سلام پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ کے کرتے کہ مردہ ہماری سلام سن رہا۔ جا اپنے خبر کے پرستاروں کو سمجھائے، مواحد جب تک رہیں گے تجھ جیسے مولویوں کی ہمیشہ باتوں کو وضاحت کر کے لوگوں کو گمراہ ہونے نہیں دیں گے ہم، یاد رکھنا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یعنی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معجزے ہی دکھاتا رہا، ہاں اب یہ ڈیمانڈ کرے جیسے کہ تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، پچھلے جو
درسوں میں ہم نے بات بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہاں احد کا پہاڑ سونے کا بنا دو، ہاں بہرحال یہ کرو وہ کرو، آسمان سے جا کے کتاب لے کے آؤ، پڑھ کر سنا، ہم چھو بھی لیے ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے. ایسی باتیں کرنے والی قوم تھی یہ قریش مکہ. مکہ کے جو کافرین تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خالی معجزے دے کے بھجانے والا نہیں ہے، معجزے دیتا ہے، وقت آنے پر معجزے دکھلاتا ہے، مگر ہر بات کو تم جو ہے نا یہ کر کے دکھاؤ، وہ یہ دکھاؤ، یہ ساری چیزیں نہیں رہتی. یعنی کبھی نبی کا امتحان کر کے، کبھی عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ کر کے، اور کبھی نامعقول مطالبے کر کے مجادلہ کرتے ہیں. ان سب کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ حق کو پرکھیں، بلکہ وہ تو ان سب چیزوں سے تمسخر اور استہزاء ہی کی راہیں نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈڈ چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کیے، اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے خبروں سے جو ہے مردوں کو اللہ کے حکم سے جلایا. اللہ کے حکم سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو ایک سڑک بنا دیا، اللہ کے حکم سے معجزہ بتلایا. اور بھی بہت سارے نبیوں کے بہت سارے معجزے ہیں. رسول اللہ کے انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا معجزات ہیں. معجزات رسول اگرچہ بیان کرنے بیٹھیں تو رات باقی کم پڑ جائے گی. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے تمام کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی نصیحت، جو قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، وہ آ جانے کے بعد اس سے منہ پھیر لیتا ہو، اس سے منہ پلٹ لیتا ہو. کون ہے؟ کتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص. اور جب اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے تو تمہارے کانوں میں گرانی آ جاتی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. ہاں اور آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی، اللہ اگرچہ کوئی ان کو چیخ چیخ کر کے بلائے بھی تو شیطان نے ایسا ان کو جکڑ لیا ہے کہ وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے. ہٹ دھرمی اناد اور حق دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے کان حق کے لیے بہرے ہو چکے ہیں، ان کے دل حق کے لیے بند ہیں. ان کے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور مجرمین کی طرف بھی. یعنی اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی بات، بار بار سمجھانے پر بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر مواخذہ کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اب تک تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے زندہ ہو. اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے وقت مقررہ تک. جاؤ، کتنی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، کتنی حاجت روائی، مشکل کشائی، مردہ پرستی، بت پرستی کرتے ہو، کر لو. اللہ نے تمہیں ڈھیل دیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جب آئے گا پورا ہونے کے لیے تو کوئی تم کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا. ایک دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے گا. تمہاری ان عبادتوں کو، جو معبودوں کو تم پکار کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور ان سے مانگنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرتے ہو، ان مردہ پرستی کرتے ہو، تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں
جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو جا کر کے دیکھ لو، یہ قوم نوح کی آبادی، قوم عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ جتنے قومیں گزری ہیں ان کے عذاب گاہیں جا کر کے دیکھ لو، اور ان کا وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اس وقت عذاب آئے گا، تو عذاب نے کیسے ان کو جکڑ لیا ہے۔ کم سے کم جا کر کے پھر کر کے نصیحت تو دیکھ لو ان کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الْمَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات کو یہاں شروع کر رہا ہے۔ پوچھا گیا تھا نا وہاں پر سورہ کہف کی شروعات میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ یہود پوچھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں کو کہنے لگے تھے پوچھو اصحاب کہف کا ماجرا کیا ہے، اور پوچھو موسیٰ اور خضر کا ماجرا کیا ہے۔ تو اصحاب کہف کا ماجرا ختم ہوا، اب موسیٰ کا ماجرا شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں چلتا جاؤں گا، موسیٰ کے ساتھ جو خادم تھے ان سے انہوں نے کہا کہ میں چلتا جاؤں گا کہ حتیٰ کہ دو دریاؤں کے ملن کی جگہ، دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کا وہ نہیں ملا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں سے مشرکین کے دوسرے سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ کیا ہے کا جواب شروع ہوتا ہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنو اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے عتاب فرمایا کہ انہوں نے مطلق علم کو اللہ کی جانب منسوب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ پہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، وقت کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے، کوئی بیچ میں ٹرانسلیشن نہیں، ڈائریکٹ سوال جواب بات چیت ہو رہی ہے اللہ سے اور موسیٰ کی۔ ایسا جو ہے برگزیدہ نبی ایک وقت جو ہے خطبہ دے رہے تھے، کسی نے پوچھا دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ جنرلی طور پہ بولتے نا بھائی اب اس وقت نبوت مجھے ہے تو میں ہی ہوں، اب انہوں نے بھی ایسے ہی بول دیا، اللہ کی طرف نہیں پلٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان ان پر وحی کی، ان کو کہا کہ جاؤ دو دریا دو سمندر جہاں ملتے ہیں نا وہاں پر جا کر کے میرے بندوں میں سے ایک بندہ تم پاؤ گے جو تم سے زیادہ علم رکھتا۔ اب یہ تم بول دیا نا، تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے کو ہم نے پیدا کر رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اسے کیسے ملوں؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی کو ایک ٹوکری میں ڈال لو اور چل پڑو، اور اسے اس جگہ پاؤ گے جہاں تم مچھلی کھودو گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون، ان کو یوشع بن نون کہا گیا ہے، کے ساتھ ایک بڑی ٹوکری میں مچھلی ڈال کر چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے جہاں وہ لیٹ کے سو گئے۔ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں ایک سرنگ سی بناتی ہوئی جا پڑی، یعنی بخاری شریف میں یہ پوری روایت ہے۔ وہ شخص یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے خادم، اور انہوں نے مچھلی لی ٹوکری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہاں یہ مچھلی ٹوکری سے غائب کر کے تم کھودو گے وہاں پر ہمارا بندہ تم کو مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام یوشع بن نون تھا، انہیں بعد میں نبوت بھی ملی اور آپ کے خلیفہ بھی بنے۔ یوشع بن نون بعد میں نبی بھی بنے، یہ بھی ڈکلیئر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر کہہ دی کہ چلتا رہوں گا۔ تو اس وقت وہ جا کر کے کہیں لیٹ گئے تو مچھلی جو ہے وہ ایک جگہ چلی گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر جب دو دریاؤں کے ملاپ پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہمیں بہت کوفت ہو گئی ہے۔ تو کچھ آگے پار نکل گئے تو مچھلی نے سرنگ بنا لی
تو ان کو شاید بھول ہو گئی یا وہ چیز مس کر دی ہے کہ مچھلی وہاں سے نکل گئی, وہ کھو دیے. اور تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کھانا تو لاؤ, بہت چلتے جا رہے ہیں اپن, ہاں اب جو ہے تھوڑا کھانا کھا کے ریسٹ لیں گے. تو انہوں نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ یہی بتائی تھی. دوسری نشانی یہ بتائی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو, جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. یہ بات وہاں تک اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے وہاں تک پہنچ کے بہت تکلیف ہو رہی, بھائی یہ رستہ آ رہا نہیں ہے, ملن کی جگہ آ رہی نہیں, لہذا کھانا لاؤ, ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں. بہرحال یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات رکھی ہے. یہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 48 سے لے کر کے آیت نمبر 48 سے لے کر کے آیت نمبر 62 تک آج ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے. بہت ساری باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آج جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ضرور آپ یاد رکھیں. یہ بہت پیارے پیارے قصے ہیں, ہاں, اور یہ اپنی اولادوں کو سنائیں. یہ واقعات بہت عبرت والے واقعات ہیں, جو اپنی اولادوں کو فلم کی اسٹوریاں نہیں سنانا, ڈرامے کی اسٹوریاں نہیں سنانا, بلکہ قرآن مجید کے یہ واقعات پڑھ کر سنانا, تاکہ بچے ان پر ایمان لا کر کے اپنی زندگیوں کو روشنی میں لائیں. تو آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 62 آج ہم نے مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, تاکہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم جو روزمرہ کی گفتگو میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں, سب دور دور تک پہنچ سکے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں, تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے معلوم ہو جائے. تو بھائی آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیں اجازت. میں پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی پھر حاضر ہو جاؤں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.